अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू में चौथी काविश के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम अदब बमानी लिटरेचर को समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अदब के अदर वर्ड्स यानी कि हम मानी लफ्ज जो हैं, यानी कि जो अदब को हम अदर वर्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, एहतराम भी कहते हैं, अदब को हया भी कहते हैं, अदब को शर्म भी कहते हैं, तमीज़, तहजीब, कायदा, करीना, इज़्ज़ो नियाज़, ये सारे अदब के अदर वर्ड्स हैं। अखलाकी या माशरती उसूल की पाबंदी, किसी मुआशरे ने कोई अखलाकी उसूल सेटअप किए हैं, उन पे अमल पैरा होना भी अदब के ज़ुमरे में आता है। किसी की अजमत और हुजूरी का पास और लिहाज, इसको भी हम अदब कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो था अदब के हम माना या अदब के अदर वर्ड्स। अब हम अदब का मफहूम समझने की कोशिश करते हैं, किसमें? ज़बान और अदब। जब हम कहते हैं उर्दू ज़बान और अदब, तो ज़बान को हमने तकरीबन समझने की कोशिश की। अब हम अदब को समझने की कोशिश करेंगे कि अदब क्या है। दोस्तों, अदब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इस्लाम से आने से पहले अरबी ज़बान में ज़ियाफ़त और मेहमान नवाज़ी के मानों में भी इस्तेमाल होता रहा है। अदब माना अरबी जो इस्लाम से पहले जो अदब इस्तेमाल होता था, ये लफ्ज़, ये मेहमानों की ज़ियाफ़त और उनकी खिदमत के तौर पर इस्तेमाल होता था। अंग्रेजी में अदब को डिसिप्लिन भी कहते हैं, अर्बनिटी भी कहते हैं, डिकेट्स भी कहते हैं, क्वाइट भी कहते हैं और लिटरेचर भी कहते हैं। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो लिटरेचर, अदब मानी लिटरेचर के इस्तेमाल हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। ज़बान और अदब, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 जो है डेफिनेशंस लिखी हैं। दोस्तों, अदब जो इस्तिलाह है, ये बहुत ही, इसकी जो तारीफ में तनव्वुर है, इसकी बहुत सारी तारीफ है और आज तक कोई तनकीद निगार, कोई तहकीक निगार, कोई माहिर इंसानियत, कोई अदीब या शायर, माना अदब से जुड़ा कोई भी शख्स इसकी वाज़ेह और एक माना जो है बाकायदा एक क्या कहूँ उसको, मुतअय्यन तारीफ नहीं कर सका है। इसकी बहुत सारी तारीफात हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ऐसी तारीफ समझने की कोशिश करें, ऐसे मतलब व मफ़ाहीम समझने की कोशिश करें अदब के, कि हमारे जहन में अदब से मुतालिक एक अच्छी और सेहतमंद बना कॉन्सेप्ट क्रिएट हो, ताकि हमें फिर आगे आने वाली जो माना है, मतलब है या मफ़ाहीम और समझने की हमें सलाहियत पैदा हो। तो मैंने पहले तारीफ में कहते हैं वो तमाम इल्म जो कुतुब के जरिए हम तक पहुंचे अदब है, यानी जो हमने किताबों में पढ़ा, किताबों के जरिए जो हमने इल्म हासिल किया, वो अदब है। अभी बात समझ तो आ गई, लेकिन जहन में घर नहीं कर रही। दूसरी जो अदब कहते हैं, अदब से मुराद है वो तमाम सरमाया ख्यालात और एहसासात जो तहरीर में आ चुका है, और फिर इसमें प्लस करते हैं और इस तरह तरतीब दिया गया है कि पढ़ने वाले को मुसर्रत हासिल हो। माना इंसान ने जो कुछ सोचा, उसको एहसास और ख्यालात को उसको तहरीर किया, लेकिन इस अंदाज से तहरीर किया, इस तरतीब से तहरीर किया कि जिसने पढ़ा, जिसने जाना, जिसने सुना, उसको एक हज़, एक मुसर्रत, एक शादमानी हासिल हुई हो। तो इस तरह से लिखना, इस तरह से किसी वाक़े को, किसी ख्याल को, किसी एहसास को बयान करना कि हमें खुशी मिले, इसका नाम अदब है। इस लिखनियों का, हिंदी में लिखनियाँ कहते हैं, इन तहारीर का नाम अदब है। फिर आगे प्रोफेसर आबिद का कहना है, वो कहते हैं कि वसी तरीन मानी में अदब इंसान के अफकार और तसव्वुरात का तहरीरी बयान है। तो तकरीबन जो अदब की बात होगी, तो आबिद इनिशियल जो तारीफ करते हैं
یہ کرتے ہیں کہ انسان نے جو سوچا، جو اس کے خیالات آئے، جو تصورات آئے، اس کو تحریر کیا، لکھا، اس کو ہم ادب کہتے ہیں۔ دوستو، ادب کو سمجھنے کی کوشش کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ادب کی صورت الفاظ ہوتے ہیں۔ ادب کی صورت کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ۔ یہ صورت غیر مادی یعنی کہ مجرد ہے۔ یہ صورت جو الفاظ کے جو معانی ہیں وہ کوئی جسم نہیں رکھتے، وہ مجرد ہوتے ہیں، نان میٹیریل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادب بہت پیچیدہ اور پراسرار فن ہے۔ یہ بہت پیچیدہ بھی اور پراسرار فن بھی ہے، کیونکہ اس کا جو پیرہن ہے الفاظ کا یا ادب کا، وہ الفاظ ہیں، اور یہ ایسا لباس ہے، ایسا پیرہن ہے کہ اس کی کوئی شکل یا اس کا کوئی مجسم نہیں ہوتا، کوئی جسم نہیں ہوتا، بلکہ ایک مجرد چیز ہوتی ہے۔ اس کا اظہار دوسرے وسیلوں، دوسرے فنون کے مقابلے میں نسبتاً لطیف ہے۔ مثال کی بات ہے، ایک فن پارہ ہے، تصویر ہے، تو اس کا ایک پیپر ہوگا، اس پہ کوئی منظر چھپا ہوا ہوگا، مانا وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح سے آپ لگا لو، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی عمارت سازی ہے تو وہ ہمیں عمارت باقاعدہ نظر آئے گی اور ہم اس کو جو ہے دیکھ کر بنا لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن ادب میں یہ فن تو ہے، لیکن ایسے کچھ مانا ان کے پیران یا ایسی کوئی شکل نہیں ہوتی کہ جن کو ہم دیکھ کر مانا حظ اٹھائیں یا مسرت حاصل کریں۔ یہ پیرہن، یہ الفاظ ایک تخیلی ہوتے ہیں۔ میں اگر کوئی بات کروں ایسی کہ مثال کی بات ہے کوئی شعر پڑھوں تو وہ کوئی میں آپ کو شکل لا کے نہیں رکھ دیتا یا کوئی جسم لا کے کھڑا نہیں کر دیتا، بلکہ الفاظ کے ذریعے آپ کو ایک معنی شبیہ دکھانے کی کوشش کروں گا، ایک منظر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے ادب ذرا پیچیدہ بھی ہے اور پراسرار بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ادب اس تحریر کو کہتے ہیں جس کا پیکر فنی طور پر حسین ہو اور جو اپنے معانی سے قطع نظر پڑھنے والوں کو الفاظ کے آہنگ یا اسلوب تحریر کی خوبی سے لذت و فرحت بخشے۔ دوستو، یہ تھوڑے لٹریری ٹرمز ہیں، تو ان کو جو ادب کے باقاعدہ طالب طلباء ہیں وہ تو تھوڑا بہت بلکہ کیا کچھ اچھے انداز میں سمجھ آ جائیں گے ان کو تو، لیکن چونکہ ہم جو مخاطب ہیں وہ ایک جنرل جو ہے اپنی کمیونٹی جو ذوق رکھتے ہیں اردو کا، چاہے اردو کے طالب علم نہ بھی ہوں، ان کے لیے ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو فنی طور پر کیا ہو، حسین ہو اور اپنے معنی سے قطع نظر پڑھنے والوں کو الفاظ کے آہنگ یا اسلوب کی خوبی سے لذت و فرحت بخشے۔ مانا اس میں فن، اس میں محاورے، اس میں استعاراتی خوبیاں، اس میں جو ہے علامت، اس میں تشبیہ، اس کی جو ہے اس نے تعلیم، اس میں محاورے، اس میں دوسری علم بیان کی تمام خوبیاں، ثناء بدائع ہو، یہ فنی ہے۔ یہ آگے چل کے ہم جو ہے ان کو سمجھیں گے، یہ تمام خوبیاں ہوں کہ چاہے جو پڑھنے والے کو اس کی معنی سمجھ نہ آئے، لیکن وہ اس خوبی سے بیان کی جائیں کہ خود بخود واہ نکلے آہ نکلے نا۔ تو ایسے بہت مثال کی بات ہے، غالب کا، علامہ اقبال کا سلوک، ان کا فن، اسی طرح میر تقی میر کا فن، یہ ان کے اشعار ہوتے ہیں، اور چاہے تھوڑے بہت ہمیں کم ہو یا زیادہ سمجھ آئے، لیکن ہمیں وہ لطف دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ ہوگی کیا، اس کی خوبصورتی، اس کی جمال۔ ادب میں جمال ہوتا ہے کہ ہم لفظوں کے ذریعے سے ہم الفاظ کو فنی طور پر ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب سا منا حظ اور لطف
اندوز ہم ہوتے ہیں. اب اس کی صرف اس میں حسن نہ ہو بلکہ وہ حسن، وہ فن، وہ فنکاریاں جب ان میں ہم دیکھیں کیا خیال ہے تو وہ بھی عظیم ہو. الفاظ معنی کا پیرن ہوتے ہیں اور معنی سے مشروط ہوتے ہیں. جب کسی تحریر میں ایک خاص قسم کی عظمت اور رفت شامل ہو تو وہ تحریر ادب کہلاتی ہے. تو جس میں کچھ منع پڑھنے والے نے وہ بات ایک بہت ہی اچھے انداز سے کی ہو، اس میں رفت و عظمت کا معنی پاس رکھا ہو. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کی بات ہے، ہم یہ کہیں بھائی ٹریفک حادثہ میں 10 افراد مر گئے. اب اس میں اس میں ادبیت نہیں ہے. یہ ایک ہمیں خردرا سا جملہ لگ رہا ہے، ایک اس کو ہم پڑھتے ہوئے عجیب سا محسوس کر رہے ہیں. لیکن ہم اگر یوں کہیں کہ ٹریفک حادثہ میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے تو اس میں ادبیت ہے. اور یہ ادبیت کیوں ہے کہ اس میں محاورہ جاں بحق ہونا استعمال ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، میں نے جو ہے اسے ذہن میں آگے تو دے دی کہ صرف ایک محاورے کو استعمال کرنے سے ہمارے جملے کا احترام، ہمارے جملے میں رفت، ہمارے جملے میں ایک شائستگی، احترام اور ادب آ گیا ہے. تو اس نوعیت کی جو تحریریں ہوتی ہیں اور اس نوعیت کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ باقاعدہ تہذیب یافتہ اور ادب والے لوگ ہیں، یہ اہل زبان ہیں. کہ ایک عام آدمی وہ یہ کہے گا کہ ٹریفک حادثہ میں 10 افراد مر گئے تو اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو یوں کہا جائے کہ ٹریفک حادثہ میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے تو اس میں ایک باقاعدہ تہذیب کی، اہل زبان کی، اور یہ ہمیں سننے میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے کہیں درجہ بہتر لگے گا. حالانکہ مطلب تو وہی ہے، مقصد تو وہی ہے، کہنے والا نے کہا جو کچھ ہے ایک ہی بات کہی ہے، لیکن جو جہاں بحق ہونا یہ ادبی ٹچ ہے، یہ اس میں ادبیت ہے، اور مر گئے یہ کھردرا پن ہے، اس میں ادبیت نہیں ہے. تو اسی طرح ہم دوسری کاوش میں اور بھی ادب کے بارے میں بہتر انداز سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے ادب بہت ذرا پیچیدہ ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو عام فہم، جنرل وے میں ایک عام انداز سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ادب سے متعلق ہمارے ذہن میں ایک اچھا کانسیپٹ کریٹ ہو جائے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.